नेपरा ने तवील-उल-मुद्दती पैदावारी मंसूबे IGSEP की मंजूरी दे दी। मुस्तकबिल में मुसाबकती बुनियादों पर सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। हर साल नजरसानी भी की जाएगी। ये एक आज की बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बर है और इसको मैं डिटेल से आपको बताता हूँ कि नेपरा ने मुल्क में सस्ती बिजली की तरफ एक अहम कदम तवील-उल-मुद्दती मनसूबाबंदी, जिसको IGSEP कहते हैं, की मंजूरी दे दी है। IGSEP ग्रिड कोड 2005 के तहत NTDC की जानिब से जमा कराया गया था। इसके तहत 10 साला मनसूबाबंदी की बिजली की तलब के हिसाब से हर साल नज़रसानी की जाएगी। इस प्लान के तहत मुस्तकबिल में साइंसी बुनियादों पर तलब और रसद की प्रोजेक्शन देखकर मुसाबकती बुनियादों पर सस्ती बिजली पैदा की जाएगी। इस प्लान की मंजूरी के बाद बिजली की पैदावार और दरामदी वसाइल के बजाय मकामी वसाइल से की जाएगी, यानी इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स की जगह लोकल फ्यूल्स से की जाएगी। और जो है अल्टरनेटिव ज़राए जो हैं बिजली पैदा करने के मुतबादिल ज़राए, जैसे कि विंड, सोलर, बायोमास, वेस्ट टू एनर्जी, बायोगैस, बायोफ्यूल्स वगैरह से बिजली पैदा की जाएगी। इस प्लान के तहत 2031 तक फर्नेस ऑयल से बिजली की पैदावार ना होने के बराबर होगी। दरामदी LNG से 2031 तक पैदावार सिर्फ 2% रह जाएगी और दरामदी कोयले से पैदावार 8% हो जाएगी। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बड़ी गलत पॉलिसी के तहत इम्पोर्टेड फॉसिल फ्यूल से बिजली बनाने के कारखाने लगाए गए। इसमें PPIB ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान में जो महकमे हैं जो कि प्लान करते हैं कि कितनी जो है बिजली लगानी चाहिए, बिजली के पावर प्लांट्स लगाने चाहिए और किस किस्म के पावर प्लांट्स होने चाहिए, उनमें सबसे पहले आता है प्लानिंग कमीशन, जहाँ पे पूरा एक एनर्जी विंग है और मेंबर एनर्जी जो है वो इसका इंचार्ज होता है और वो जो है प्लान करता है कि पूरे पाकिस्तान में कौन से पावर प्लांट्स लगने चाहिए, कितने की ज़रूरत है, फोरकास्ट उसके पास होती है। वो ये देखता है कि इस वक्त कैपेसिटी कितनी है, लोड शेडिंग कितनी हो रही है, पाकिस्तान में शॉर्ट फॉल कितना है और जो है इस वक्त इंडस्ट्री में कितनी जो है खपत है बिजली की, डोमेस्टिक सेक्टर में कितनी है, कमर्शियल सेक्टर में कितनी है। और उसके बेसिस पे वो फिर डिज़ाइन करता है कि अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल में जो है कितनी बिजली की ज़रूरत होगी। उसके हिसाब से पावर प्लांट्स की फिर वो जो है रिकमेंडेशन देता है। इसी तरह नेपरा है। नेपरा का काम है जनरेशन लाइसेंस इशू करना और जो है टैरिफ देना। नेपरा के पास तमाम जो पावर प्लांट्स लगाना चाहते हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने फिजिबिलिटीज़ जमा कराते हैं। उन फिजिबिलिटीज़ के बेसिस पर नेपरा डिसाइड करता है और नेपरा के पास तमाम रिपोर्ट्स होती हैं। उसे पता होता है कि कितना जो है ज़रूरत है मुल्क में, कितने लग चुकी है, कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी पेमेंट्स कितनी दी जा रही हैं, कितनी जो है वो सर्दियों में इस्तेमाल हो रही है। आप जानते होंगे कि सर्दियों में सिर्फ 8000 मेगावाट्स के करीब बिजली इस्तेमाल होती है, 7-8 हज़ार, क्योंकि एयर कंडीशनर्स ऑफ होते हैं। और गर्मियों में ये बढ़कर 22,000 से लेके और 23-24,000 तक हो जाती है। कुछ लोग 27,000 भी कहते हैं, लेकिन हमारा ग्रिड तकरीबन 22,000 मेगावाट्स बिजली ले सकता है। तो अब इतना बड़ा जो फ़र्क है ये इस वजह से है कि गर्मियों में एयर कंडीशनर चल पड़ते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि गर्मियों में कोई नई इंडस्ट्री लग जाती है या कोई इंडस्ट्री उसकी खपत बढ़ा देती है। तो ये अब जहाँ 8,000 आजकल इस्तेमाल हो रही है सर्दियों में, इसका मतलब ये है कि जब 42,000 की आपकी कैपेसिटी है जनरेट करने की और आप सिर्फ 8,000 इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी जो बिजली की पैदावार है वो उन जो है कंपनीज़ के साथ जो कि पावर परचेज एग्रीमेंट्स किए गए हैं, जो एनर्जी परचेज एग्रीमेंट्स किए गए हैं, उनके मुताबिक उनको जो है कैपेसिटी पेमेंट्स की जाती हैं IPPs को, और जिससे कि आपका मुल्क दिवालिया हो रहा है। इस वक्त आपका सर्कुलर डेट जो है वो 2.8 ट्रिलियन तक हो चुका है और इसी तरह गैस का सर्कुलर डेट जब से LNG को शामिल किया गया है पावर जनरेशन में, वो भी बढ़ गया है और वो 1.6 ट्रिलियन का है। तो ये 4 अरब से ज़्यादा का जो सर्कुलर डेट है ये इसी वजह से है। तो अब ये NTDC भी एक महकमा है जिसका ये काम है कि ये प्लान करे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, NTDC, नेपरा और प्लानिंग कमीशन जो है पाकिस्तान का, ये प्लान करते हैं। और उसमें एक इदारे का नाम मैं और लूँगा जिसका नाम है PPIB और अल्टरनेटिव एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड। इनका भी काम है कि ये ऐसे पावर प्लांट्स लगाएं जो कि इंडिजिनस फ्यूल से, जो कि पाकिस्तान में फ्यूल पैदा होता है, उससे जो है बिजली बने। लेकिन इन लोगों ने
جو ہے بہت زیادہ جو ہے یہ کیا کہ ملک میں 2013 میں جب یہ حکومت آئی تو اس حکومت کے ذریعے انہوں نے سارے جو پاور پلانٹس لگائے وہ بہت سارے امپورٹڈ فاسل فیول پر لگا دیے گئے، امپورٹڈ LNG پر لگا دیے گئے، امپورٹڈ کول پر لگا دیے گئے، اور پہلے سے جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے فرنس آئل پہ لگائے ہوئے تھے وہ بھی امپورٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب امپورٹڈ فاسل فیول پر ہمارے اتنے پلانٹس لگ گئے، اور اب پاکستان کی معاشی صورتحال یہ ہے کہ اکانومی ختم ہو چکی ہے اور ان کے پاس ڈالر ہے نہیں، صرف 2.8 سم تھنگ کے یا 2.9 کے بلین ڈالرز کے ریزرو آپ کے پاس رہ گئے ہیں، تو آپ کسی قسم کا فیول باہر سے نہیں خرید سکتے پاور جنریشن کے لیے، جس کی وجہ سے سردیوں میں بھی اس وقت لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ سردیوں کے موسم میں جب صرف 8,000 اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، 7 سے 8,000 ریکوائرمنٹ ہے میگا واٹس کی، اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ملک میں ہو رہی ہے، اسلام آباد جیسے شہر میں ہو رہی ہے۔ تو آپ امیجن کیجئے کہ جب یہ گرمیاں آئیں گی جو کہ صرف 2 مہینے رہ گئے ہیں، اور اس وقت جو ہے جب ایک دم آپ کو 24 سے 25,000 27,000 تک آپ کی ریکوائرمنٹ چلی جائے گی، اس وقت لوڈ شیڈنگ کا کیا بنے گا، اس وقت جو ہے کیا بنے گا، کیونکہ آپ کے پاس نہ امپورٹڈ کوئلہ خریدنے کے پیسے ہیں، نہ امپورٹڈ جو ہے LNG خریدنے کے پیسے ہیں، نہ فرنس آئل خریدنے کے پیسے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ جو اب اقدام ہے IG صاحب کا، یہ کچھ مدد کرے گا، لیکن بات یہ ہے کہ اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہ پاکستان کو امپورٹڈ فاسل فیول پر پاور پلانٹس لگوائے، جس میں کہ PPIB نے PPIB کو بھی دیکھنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ LOIs وغیرہ اس نے چکی تھیں کہ آئندہ جو ہے یہ امپورٹڈ فاسل فیول جب مہنگا ہوگا تب کیا بنے گا۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو IG صاحب کی اپروول دی ہے نیپرا نے، اس کے مطابق اس پلان کی منظوری کے بعد بجلی کی پیداوار درآمدی وسائل کے بجائے مقامی وسائل سے کی جائے گی۔ اس پلان کے تحت 2031 تک فرنس آئل سے بجلی پیداوار نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ درآمدی LNG سے 2031 تک پیداوار 2% ہو جائے گی۔ درآمدی کوئلے سے پیداوار 8% ہو جائے گی۔ اسی پلان کے تحت ہائیڈل، ونڈ اور سولر سے بجلی کی پیداوار میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ اس پلان کے تحت پانی سے بجلی کی پیداوار 28 سے بڑھ کر 39% ہو جائے گی۔ ہوا سے پیدا کی جانے والی بجلی 4% سے بڑھ کر 10% ہو جائے گی۔ سولر سے بجلی کی پیداوار 1% سے بڑھ کر 10% ہو جائے گی۔ IG صاحب سے 2031 تک قابل تجدید توانائی سے بجلی کی پیداوار 59% ہو جائے گی، جو کہ بڑی ایک اچھی میرے خیال ہے ایک پلاننگ ہے۔ اور اتھارٹی یعنی نیپرا اس بات پر مطمئن ہے کہ مجوزہ IG صاحب کم لاگت اور ماحول دوست بجلی کی پیداوار پر مبنی ہے۔ نیپرا کے مطابق یہ پلان 6 اضافی منظرناموں کی تفصیلات بھی فراہم کرتا ہے، جو مستقبل میں کسی بھی غیر متوقع واقعات کو پورا کرنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اتھارٹی نے NTDC کی کوششوں کو سراہا، جس سے مقامی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اس پلان کو تیار کیا۔ نیپرا اتھارٹی پاور سیکٹر کے تمام سٹیک ہولڈرز، خاص طور پر وفاق اور صوبوں کے وزارت توانائی کی کوششوں کو بھی تسلیم کرتی ہے۔ میں اس میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب سے NTDC کے چیئرمین نوید اسماعیل صاحب آئے ہیں، اس وقت سے NTDC کی جتنی بھی کارروائی ہے اس میں بہت بہتری آئی ہے، اس کے کام میں بہت بہتری آئی ہے کہ جب آپ پڑھے لکھے کوالیفائڈ، اب یہ MIT کے کوالیفائڈ جو ہے میکینیکل انجینئر ہیں، اور ان کا پاور پلانٹس لگانے کا بہت بڑا تجربہ ہے، انہوں نے امریکن کمپنیز کے ساتھ کام کیا ہے اور ان کا انٹرنیشنل بہت تجربہ ہے۔ ان کے آنے کے بعد سے NTDC کی بہت بہتر ہو گئی ہے کارکردگی۔ تو اسی طریقے سے اگر باقی جو ہے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں آپ کے، PPIB ہے، الٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ ہے، منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن ہے، اس کے علاوہ جو یہ نیپرا ہے اور پلاننگ کمیشن کا انرجی ونگ ہے، ان سب میں جو ان کے سربراہان ہیں وہ انرجی کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے، الٹرنیٹیو اور رینیوبل انرجی کے ایکسپرٹس ہونے چاہیے، کیونکہ آئندہ تو آپ کی ساری پیداوار اس طرف جا رہی ہے۔ تو جب تک آپ رائٹ مین ایٹ دی رائٹ جاب نہیں لگائیں گے اور پڑھے لکھے کوالیفائڈ جو ہے انرجی ایکسپرٹس اس منسٹری آف انرجی پاور ڈویژن میں نہیں لگائیں گے، تو آپ کا ملک تو بالکل اب دیوالیہ ہونے کے نزدیک ہے، اسی جو ہے انرجی سیکٹر کے ذریعے۔ جیسے میں نے کہا کہ 4 ارب سے زیادہ کا، 4 کھرب سے زیادہ کا، 4 ٹریلین سے زیادہ کا آپ کے اوپر سرکولر ڈیٹا ہے صرف اس انرجی سیکٹر کا۔
تو یہ تو بالکل دیوالیہ کر رہا ہے. اگر فوری طور پر اس پہ کارروائی نہ کی گئی، اس وقت حکومت کو ہوش کرنا چاہیے. اس وقت جو ہے پرائم منسٹر کو، پریزیڈنٹ کو فوری طور پہ جتنے بھی ان کوالیفائڈ لوگ لگے ہوئے ہیں ان ڈپارٹمنٹس میں، ان کے ہیڈ لگے ہوئے ہیں، سب کو فوری طور پہ ہٹا کر کوالیفائڈ لوگوں کو لگانا چاہیے. اگر پاکستان سے نہیں ملتے تو باہر سے آپ منگائیں. آپ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ بہت اچھی اچھی پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں اور وہ بڑے اچھے اچھے اداروں میں کام کر رہے ہیں، انرجی ایکسپرٹس ہیں. ان کو بلائیں، ان کو بلا کر یہ کام لیں، کیونکہ آپ کا ملک دیوالیہ ہو رہا ہے ان نااہل اور بالکل ان ایجوکیٹڈ لوگوں کے ذریعے. اور اس طریقے سے منسٹری آف انرجی میں بھی آپ کوالیفائڈ لوگ لگائیں، تب جا کر آپ کا یہ سیکٹر سنبھلے گا اور آپ کا ملک جو بالکل دیوالیہ ہونے کے نزدیک ہے وہ کچھ سنبھل سکے گا. ہوش کریں. ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں مینشن کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ 1976 میں پاکستان انجینئرنگ کونسل ایکٹ پاس کیا گیا ہماری پارلیمنٹ کی طرف سے. اس کے مطابق جتنی بھی انجینئرنگ جابز ہیں، جتنے بھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کے جو ہیڈز ہیں وہ صرف انجینئرز لگائے جا سکتے ہیں. جس محکمے میں بھی انجینئر کا کام ہوتا ہو اس کا ہیڈ صرف انجینئر لگایا جا سکتا ہے. اس طرح الٹرنیٹیو انرجی ڈیولپمنٹ بورڈ کا ایکٹ ہے جو کہ 2010 میں پاس ہوا تھا. اس کے مطابق بھی جو الٹرنیٹیو انرجی کے پروجیکٹس ہیں ان کو کرنے کے لیے اس کو ہیڈ کرنے کے لیے AEDB کو جو لگایا جا سکتا ہے، اس کا چیف ایگزیکٹو افسر وہ صرف ایک انجینئر ہو سکتا ہے. اسی طرح باقی ڈپارٹمنٹس میں ہے، انرجی کے ڈپارٹمنٹس میں. تو لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اچھا اس کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ایکٹ وہ پاکستان انجینئرنگ کونسل جو ہے وہ بنائی گئی تھی اور وہ کام کر رہی ہے. لیکن جتنے بھی موسٹلی جتنے بھی انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر نان انجینئرز لگائے گئے ہیں، کسی کے خلاف پاکستان انجینئرنگ کونسل کی طرف سے کوئی جو ہے قانونی کارروائی نہیں کی جاتی. میرے تو کم سے کم علم میں نہیں ہے، اگر ہو تو مجھے ضرور آپ کمنٹس میں بتائیے. اس وقت جو ہے جتنے بھی انرجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر نان انجینئر لگے ہوئے ہیں، فوری طور پہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کو قانونی کارروائی کر کے ان لوگوں کو ہٹانا چاہیے. اس میں سپریم کورٹ کی رولنگز موجود ہیں اور ایکٹ تو ہے ہی، جو پارلیمنٹ کا ایکٹ ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرانا تو کام بھی پاکستان انجینئرنگ کونسل کا ہے، انجینئرنگ کونسل کا ہے. اور پھر جو منسٹریز انوالوڈ ہیں اس میں کہ جنہوں نے سمریز بنا کر بھیجی پرائم منسٹر کو اور پرائم منسٹر سے اپروول لی کہ نان انجینئرز کو انجینئرنگ کی پوسٹ پہ لگایا جائے، اور جو سلیکشن کمیٹی ہے جب یہ انٹرویو کرتے ہیں، جب اشتہار دیتے ہیں ڈپارٹمنٹس کے CEOs کے لیے، MDs کے لیے، اور پھر اس میں سلیکشن کمیٹی بنتی ہے، اس کے ممبران جو ہیں جب وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر جو HR کے ڈپارٹمنٹس ہیں جو یہ سلیکٹ کرتے ہیں لوگوں کو انٹرویوز کے لیے اور پھر ان کے انٹرویوز کرتے ہیں، وہ سلیکشن کمیٹی انٹرویو کرتی ہے جس میں سیکرٹری اس منسٹری کا شامل ہوتا ہے اور باقی لوگ شامل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایک سمری بنا کر 3 ناموں کے ساتھ پرائم منسٹر کو بھیجتے ہیں. اب پرائم منسٹر کو تو نہیں پتا ہوتا کہ انجینئر ہے کہ نہیں ہے، یہ ریکمینڈ ہوتا ہے منسٹری سے. تو جس منسٹری نے ریکمینڈ کیا ہے اور جس سلیکشن کمیٹی نے ریکمینڈ کر کے نان انجینئرز کو انرجی سیکٹر کے اندر لگوایا ہے، ان کے جو ہے ڈپارٹمنٹس کے ہیڈز بنوایا ہے، اس سلیکشن کمیٹی کے تمام ممبرز کو فوری طور پہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کرنی چاہیے، ان کو ان کی پوسٹوں سے ڈسمس کرنا چاہیے اور ان کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ تم نے کیسے یہ کیا. اور پرائم منسٹر کو جو ہے یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ انجینئر نہیں ہیں اور تم نے ان کو لگوا دیا، ہیڈز آف دوز ڈپارٹمنٹس MD بنوا دیا، CEO بنوا دیا اور پھر ملک کا بیڑا غرق کروایا ان کے ذریعے. تو اس پر فوراً ایکشن ہونا چاہیے. پاکستان انجینئرنگ کونسل کو چاہیے کہ قانونی طور پر فوری طور پر ایکشن لے، اور جو قانونی ادارے ہیں ہمارے جن کا کام ہے کہ اس طرح کے فراڈز کو پکڑیں، ان کو فوراً ایکشن میں آنا چاہیے اگر اس ملک کو بچانا ہے. تو نان انجینئرز کو انجینئرنگ پوسٹ سے فوری طور پر ہٹائیں. جس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ، جس منسٹری کے ہیڈ جو کہ انجینئرنگ کا کام کرتے ہیں، منسٹریز اور ڈپارٹمنٹس اگر لگے ہوئے ہیں کوئی نان انجینئرز، ان کو فوری طور پر ہٹانا چاہیے. ناظرین، اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں. بلیک کو دبا دیں.